Assalamu alaikum, my dear students. Today we are starting with a new dimension in our course. जैसा कि आप मेरे साथ पीछे 4 लेक्चर्स में ये आए हैं और ये हमने डिस्कस किया है कस्टमर, उसकी नीड, वांट, डिमांड, और हमने मजीद उसका हमने तज्जिया किया. We studied the customer value system and so on and so forth. Today we are going to start with a new dimension, and that is कि marketing जो है, when it is done in an environment, and how that environment influences the vital marketing decisions. दो बातें तो क्लियर है हमें. कि मार्केटर थ्रू आउट डिसीजंस लेता है और उसको लेनी है, हालात बदलते रहते हैं. और दूसरी ये चीज कि उसको वो डिसीजन लेनी है जो कि उसके हक में, उसकी फर्म के हक में और प्रोडक्ट के हक में फेवरेबल हो. मगर ये तमाम चीजें, दोनों चीजें रादर इस तरह बेहतर हो सकती हैं कि इफ ही अंडरस्टैंड्स एंड स्टडीज एंड अंडरस्टैंड्स द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट अंडर विच ही इज ऑपरेटिंग. तो लेट मी गिव यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि एनवायरनमेंट चीज क्या है. जैसे मैंने कहा कि ये वो याद रखिएगा वो चीज जो मैं पहले कह चुका हूं, राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट प्राइस. ये मार्केटिंग मैनेजर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है. वो डिसीजंस क्या लेता है, वो डिसीजंस डिपेंड करती हैं एनवायरनमेंट के ऊपर. और जैसे मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट जो होती है, एक एनवायरनमेंट से तो आप वाकिफ हैं और वो तो हम अक्सर जिक्र करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी होते हैं. इट इज रेफर्ड टू इन मेनी अदर सब्जेक्ट्स एंड मेनी अदर प्लेसेस. अखबारों में भी देखते हैं. एनवायरनमेंट का मतलब होता है गिरदोनवा, आबो हवा. अगर आप किसी से पूछे तो वो कहेगा आबो हवा. अब ये आबो हवा का ही जो किस्सा है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है. अब जाहिर है कि वो आबो हवा नहीं कि आज बारिश कितनी है या आज एयर प्रेशर कितना है या टेम्परेचर कितना है, वो एक मसला है. लेकिन मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज एन ओवरऑल, कंसेप्चुअली ओवरऑल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस अंडर विच यू आर ऑपरेटिंग. एंड यू नो, और ये बात मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूं, थिंग्स कीप चेंजिंग. एनवायरनमेंट डज नॉट रिमेन स्टैटिक, इट कीप्स चेंजिंग. प्रोग्रेस हो रही है, डिस्कवरीज हो रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग. तो आज हम इन चीजों को जरा देख लें कि एनवायरनमेंट जो है वो कैसे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, ये कैसे मार्केटिंग डिसीजंस पर इंफ्लुएंस करती है. जैसे मैंने अर्ज किया, डस्ट एंड स्मोक एंड ऑक्सीजन एंड गर्द और ये और वो जो हमारे आलूदगी होती है, इसके अंदर हम, इससे भी सेहत पे असर होता है, बंदे की सेहत पे असर होता है, इंसानों की. इसी तरह एनवायरनमेंट हमारे मार्केटिंग में भी असर करती है. अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज आप समझ लें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम आज इस लेक्चर में बड़ी बखूबी कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की, और आप इस पर बड़ा जरा गौर कीजिएगा. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स जो कि मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वन इज व्हाट वी कॉल इज ए ब्रॉड एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड इज कॉल्ड टास्क एनवायरनमेंट. ये नाम है दो. हम दोनों को देखते हैं, स्टडी करते हैं, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट are the factors in each.
تو ٹاسک انوائرمنٹ اینڈ براڈ انوائرمنٹ ہیں جو دو قسمیں ہیں یا دو انوائرمنٹس ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے لیتے ہیں ٹاسک انوائرمنٹ. واٹ از اے ٹاسک انوائرمنٹ, اور اس میں کیا کیا انوالوڈ ہوتے ہیں, کیا کیا انوالو ہوتا ہے, کون کون سے اس کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں ایکٹرز آف دی انوائرمنٹ کون کون سے ہیں. ٹاسک انوائرمنٹ وہ ہوتی ہے کسی فرم کی جو کہ اس کے اندرونی حالات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے سپلائرس, را مٹیریل کے سپلائرس, ڈسٹریبیوٹرس, ڈیلرز جن کے تھرو وہ بیچتے ہیں ہم لوگ, ڈسٹریبیوشن, پروموشن, ایڈورٹائزنگ, برانڈ, اس کی پاپولیرٹی اینڈ سو فورتھ, یا جو پروڈکٹ کی ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹاسک انوائرمنٹ میں آتی ہے. یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ٹاسک انوائرمنٹ میں ہم کور کرتے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو ہم اپنی اس کورس کے دوران میں آگے چلتے ہوئے آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ڈسکس کریں گے. جب ہم پروڈکٹ پہ جائیں گے, جب ہم ڈسٹریبیوشن پہ جائیں گے, تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. یہ وہ فیکٹرز ہیں, یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے, یہ وہ فیکٹرز ہیں. ٹاسک انوائرمنٹ از کنسسٹ آف دوز فیکٹرز which are directly controlled by the marketing manager. Next is, what is a broad environment? A broad environment وہ ہے جو کہ ایکچولی ایکسٹرنل حالات ہوتے ہیں, مارکیٹ کے حالات, کنٹری کے حالات, ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ان دیٹ کنٹری, نو ہاؤ, ٹیکنیکل نو ہاؤ, political and legal framework. That is a broad environment. کن لاس کے نیچے آپ آپریٹ کرتے ہیں, کیا کیا ہیں, قوانین کیا ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قوانین جو ہیں وہ ہر ملک میں, ہر مارکیٹ میں فرق ہوتے ہیں. اسلامک ملک ہے تو وہاں پر اسلامک لاز, اگر غیر مسلم ملک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی انوائرمنٹ فرق ہوگی, اس کے قوانین فرق ہوں گے. What we need to do is, at this point of time, we have to understand, ladies and gentlemen, we have to understand that both these environments have a very significant effect on marketing. اس میں سب سے پہلے لوں گا براڈ انوائرمنٹ کو, تاکہ ہم اس سے بخوبی واقف ہو جائیں. براڈ انوائرمنٹ میں, ladies and gentlemen, there is the first point which you must understand is controllable factors. Controllable factors کیا ہیں براڈ انوائرمنٹ میں, یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں اور آپ یاد ہو آپ کو کہ براڈ انوائرمنٹ از دی ایکسٹرنل, براڈ انوائرمنٹ از دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ which is existing. اب اس میں بھی کنٹرولبل فیکٹرز ہیں اور کچھ انکنٹرولبل فیکٹرز ہیں. نمبر 2, we will study each one of them. آگے چل کر ایک ایک آرام سے ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے, مجھے بھی, ہمیں اس پورے کانسیپٹ کے سمجھ آنے کے لیے. کمپٹیشن, گورنمنٹ, اکانومی, ٹیکنالوجی, میڈیا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ براڈ انوائرمنٹ کے فیکٹرز ہیں. ان کو ایک ایک کو ہم آگے چل کے اسٹڈی کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ ان فیکٹرز کے ساتھ کس طرح مارکیٹنگ ڈیسیژنز پر انفلوئنس ہوتا ہے. ٹاپ مینجمنٹ has to take very important decisions taking into account such controllable factors, which is asking for a very, very close monitoring and recording. It must record the changes which are occurring. For example, اب میں یہاں پر example لیجیے ٹیکنالوجی. The technical developments taking place in your field of product must be very carefully monitored and watched and recorded. Top management can then take a decision. یہ دیکھیے نا, اب آپ take the case of textile for example. There has been a tremendous growth and tremendous change existing and coming in textile industry.
New types of machines have been introduced. New technology is being introduced. بناتے تو کپڑا ہی ہیں آخر میں, لیکن اس کے کپڑے کو بنانے کا جو طریقے ہیں اور جو فارمیلٹیز ہم پہلے پوری کیا کرتے تھے, they have come out from, یوں کہہ لیجیے کہ that has traveled from cave age to the modern world. We have absolutely a new technology in textile. اگر ٹیکسٹائل میں ہیں ہم, اور جیسا کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل از اے ویری امپورٹنٹ انڈسٹری, آپ جانتے ہیں, تو اس کو if you are in textile industry, you have to monitor the developments, technological developments which are taking place. Similarly, the laws of the country چینج ہوتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, نئے قوانین انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں. یہ قوانین ڈائریکٹلی ہم کو افیکٹ کرتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ براڈ انوائرمنٹ کنٹرولبل فیکٹرز جو ہیں وہ کن چیزوں کو ڈٹرمن کرتے ہیں. سب سے اول چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لائن آف بزنس. کیا آپ اس لائن میں رہ سکتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, یا اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. لائن آف بزنس, آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں. Look at the change which has occurred in, let's say, the restaurant industry in the country. Within last 10-15 years, look at the number of restaurants, look at the style of restaurants, look at their cuisine, look at their products, look at their service. یعنی ایک زمانے میں آپ کو شاید اس کا علم ہو کہ نہ ہو, ٹیک اوے food was not known in Lahore or in Pakistan for that matter. Ab take away food has become a fashion. Fast food was not existing anywhere. Now it is existing in every nook and corner and it is expanding. Things are changing. Environment is changing. So line of business, type of ownership, coverage, product, کون سا کیا سروس کیسی, دس از ون ویری میجر ڈیسیژن, مارکیٹنگ ڈیسیژن وچ دا ٹاپ مینجمنٹ ہیز ٹو ٹیک. لائن آف بزنس سے ایک میں آپ کو اور بھی بات بتا دوں. لائن آف بزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائن تو وہی رہتی ہے, جیسے فوڈ از اے لائن, لیکن کیا میں فوڈ لائن میں رہوں, یہ ڈیسیژن لینی ہے ٹاپ مینجمنٹ کو. نمبر 2 امپورٹنٹ ڈیسیژن وچ اے مارکیٹنگ مینیجر has to assist and support and help the top management is overall objectives. Numerical goals. کتنا بیچیں گے ہم سال کے اینڈ پہ, کس بھاؤ بیچیں گے, اس کے اوپر ہمیں کیا پروفٹ ہوگا, اور اس کے اوپر پھر ریٹ آف ریٹرن ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ باقی کورسز میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, اور پڑھا بھی ہے آپ نے, اور آگے مزید بھی پڑھیں گے ہم جا کر کے. How to determine the overall objectives. Corporate culture. یہ ایک نیا, شاید آپ کو ایک نئی چیز ساؤنڈ کرے, but there is a corporate culture. Corporate culture ہم اس چیز کو کہتے ہیں, اور اس کی بھی ڈیسیژن جو ہے وہ لیتا ہے مارکیٹنگ مینیجر. Corporate culture ہم اس کو کہتے ہیں kind of culture or environment which you actually make within the organization. اب جیسے میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں, ہر بزنس کا ایک کارپوریٹ کلچر اپنا ہوتا ہے. I'm sure you know that when we go to a big 5-star hotel, ہم ڈفرینٹ طریقے سے کھانا کھاتے ہیں وہاں پر. اور اگر ہم وہی کھانا کہیں ٹیک اوے ریسٹورینٹ میں کھائیں یا کہیں عام طور پہ بیٹھ کے کھائیں تو غالباً ہم وہ نہیں ہوتے. وہاں تو ہم چھری کانٹے سے شاید کھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. دس از دا کلچر. کئی آفیسز میں دیکھیں بڑے دھیمی آواز میں بولا جاتا ہے. دیٹ از دا کارپوریٹ کلچر. کئی آفیسز میں نیک ٹائز پہن کر کے دفتر آنا ہے جی, اس کے علاوہ نہیں آ سکتے آپ. دس از دا کارپوریٹ کلچر. یہ تمام چیزیں, کلچر مطلب وہ تمام چیزیں جو کہ ہماری ہوتی ہیں ان کو ہم, اور چونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں, آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر کوئی غیر اسلامک تو ظاہر ہو نہیں سکتا.
تو ہم کو ان چیزوں کی بھی کیئر کرنی ہے. وی ہیو ٹو ٹیلر آور کلچر ٹو میک اٹ اسلامک اینڈ لک اسلامک. اچھا, جو انکنٹرولبل فیکٹرز ہوتے ہیں, اب اس میں جیسے میں نے آپ کو اور بھی فیکٹرز گنے ہیں, لیکن اس میں جو انکنٹرولبل فیکٹرز ہیں وہ بھی چند فیکٹرز ہیں. نمبر 2, uncontrollable factors. Now, what are uncontrollable factors? These are those factors which cannot be controlled or cannot come under the control of the marketing management. اور اس میں سب سے نمایاں, جیسے پیچھے بھی بتا چکے ہیں, ہم بات کر چکے ہیں, سب سے نمایاں کسٹمر ہے. کسٹمر, کنزیومر. ہمارے پروڈکٹ کے کون کسٹمرز ہیں؟ جیسے آگے مزید ہم جب جائیں گے تو ہم دیکھیں گے جا کر کے کہ کسٹمرز کو ڈھونڈنے کے لیے ہم مارکیٹ لیول کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. لیکن یہاں فی الحال یہ سمجھیے کہ کسٹمر ہمسیلف یا اٹ سیلف ایک باقاعدہ ایک یوں کہہ لیجیے ایک گروپ ہے جس کا کہ اس کے اپنے کریکٹرسٹکس ہیں, اس کے اپنے فیچرز ہیں. فار ایگزامپل, کسٹمرز ہیو دیئر اون کریکٹرسٹکس, ان کی اپنی نیچر ہوتی ہے. واٹ از اٹ ڈفرز ود دیئر انکم, اٹ ڈفرز ود دیئر ایجوکیشن, اٹ ڈفرز ود دیئر اون کلچر, ود دیئر اون براٹ اپ. جو بھی ہوتا ہے اس ساری چیزوں کے اوپر کسٹمر از اے ویری امپورٹنٹ ایکسٹرنل کہہ لیجیے انکنٹرولبل فیکٹر. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کر دوں, اور یہ آپ مارکیٹنگ مینیجرز ذرا اس کو ذرا بخوبی سن لیجئے. ہم جن کو انکنٹرولبل فیکٹر کہہ کر کے ہم ان تمام چیزوں کو انکنٹرولبل فیکٹرز تو کہیں گے جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, جیسے کہ نام کہتا ہے. لیکن جب میں نے کسٹمرز کا نام لیا تو دا لیٹسٹ تھیسز آف مارکیٹنگ یہ ہے کہ یہ جو انکنٹرولبل میں جو کسٹمر ہے اس کو بھی کنٹرولبل میں لے جائیں ہم. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور ہماری اور آپ کی جدوجہد اسی طرف اب زیادہ ہونی چاہیے. لیٹ اس ڈیولپ دا ٹیسٹ آف دا کسٹمرز. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ اپنے ملک سے دیکھ لیجیے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کوئی 20-25 سال پہلے اگر آپ سروے کرتے اور ہم ریسرچ کرتے تو ہم کہتے کہ ہم برگر کھانے والے نہیں ہیں. ہم تو نان, پوڑی, حلوہ وغیرہ کھانے والے لوگ تھے اور ہیں رادر. تو برگر واز ناٹ آور فوڈ, یہ ہمارا فوڈ نہیں تھا, بلکہ اس کو ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے بزرگان تو یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے کھانا ہی مت کھاؤ. They would not like it. لیکن یہ آج سے 20-25 سال پہلے. اب دیکھیے کہ ہم نے برگر اور برگر نما چیزوں کو ہم نے جب انٹروڈیوس کیا پاکستانی مارکیٹس میں, تو اب تو برگر از ناؤ ٹاک آف دا 4 سال کا بچہ یا 4 سال کی بچی ہوتی ہے تو وہ بھی برگر مانگ رہی ہوتی ہے, مانگ رہا ہوتا ہے. Which means that even he or she understands what is a burger. It's an easy food, take away food, quick food, fast food, chalo ji khao. The point is we have changed the customers. So اس وقت میرا یہ نہیں, میں جو چیز پر ایمفسائز کر رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ انکنٹرولبل فیکٹر تھا کسی زمانے میں کنزیومر یا کسٹمر. آہستہ آہستہ with the passage of time we are taking consumer from uncontrollable factor of marketing environment to controllable factor of marketing environment. But it will take time, obviously. We are still working, and we are working very hard and very close to make an uncontrollable consumer into a controllable thing. Controllable سے مطلب یہ ہے کہ ہم کنزیومر کو جا کے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم یہ لو, لیکن ہم اس کو انفلوئنس کریں گے, اس کی ڈیسیژنس پر انفلوئنس کریں گے, اس پر اس کو اس کی سہولتیں بتائیں گے, سو دیٹ دا کنزیومر اڈاپٹ کر لے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ انکنٹرولبل فیکٹر مارکیٹنگ انوائرمنٹ کا ہے, دیٹ از کمپٹیشن. کمپٹیشن کیا کرتے ہیں وہ لوگ, کس طرح وہ کرتے ہیں
ہم کو نہیں پتا. لیکن یہاں پھر دا مارکیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے جیسے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہم کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے سب پتا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا بنا رہا ہے، کون کیا ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بھی جو چینج لایا ہے ہماری مارکیٹنگ اپروچ میں، دس از اسٹوپینڈس، اٹس انارمس. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. دیر واز اے ٹائم کہ اگر مثال کے طور پر اگر کہیں ملیشیا میں زلزلہ آتا تھا یا آتش فشاں پہاڑ پھٹتا تھا تو وی وڈ نو دیٹ خبر آفٹر مے بی 2 days اور مے بی 1 day، اخباروں میں پڑھتے تھے. اب تو یہ ہے کہ سونامی آتا ہے تو ہم سونامی کو براہ راست ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی کہاں سے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، کتنا نقصان کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. دس از دا انفارمیشن فلو، دا انفارمیشن ایکسچینج وچ از گوئنگ آن ان دا ورلڈ. اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں تو ہمیشہ ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ سن 1950 اور 60 میں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم باہر جاتی تھی تو ہم کو کمنٹری سننے کیوں نہیں ملتی تھی، یہ نہیں پتا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب فضل محمود نے لین ہٹن کو 0 پہ بولڈ کیا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی فضل محمود کی. اس کی خبر دوسرے دن پاکستان پہنچی، اور آج ہی عالم ہے کہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، وہ ساؤتھ افریقہ میں ہو یا وہ آسٹریلیا میں ہو یا وہ ویسٹ انڈیز میں ہو، ہم بال پر بال دیکھ رہے ہوتے ہیں. ناٹ اونلی بال ٹو بال دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک بال کے کم از کم 6-7 کیمرے کی ورژنز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر سلو موشن میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ یہ کتنی ترقی ہے اگر آپ اس پر تھوڑا سا جائزہ لیں. تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ انوائرمنٹ. تھرڈ انوائرمنٹ فیکٹر از گورنمنٹ. لیجسلیشنز، لاز، کنٹرولز، رولز، پالیسیز، فریم ورک. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل لا بھی ہے، انوائرمنٹل لا جس کو میں کہتا ہوں. انوائرمنٹل لا مینس ویدر وی از دس انوائرمنٹل فرینڈلی. کئی پروڈکٹس ایسے ہیں جن کو بنانے میں یا جن کے ہونے کے ساتھ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں رہتی، ہم ان کو اب نہیں بنا سکتے انڈر انٹرنیشنل لاز، یا اس کی خاص کوئی پروٹیکشن یا کوئی چیز ہمیں کرنی پڑتی ہے. Another, ladies and gentlemen, is the economy. The rate of growth of economy. It's an overall umbrella. It's an overall, you کہہ لیجیے ایک overall picture of economy. Sectoral development. Agriculture پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، انڈسٹری پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کسی پرٹیکولر علاقے میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ٹرینڈس کیا ہیں، اکانومی کے کس طرف جا رہی ہے، اکانومی کی ریٹ آف گروتھ کیا ہے، اکنامک پلانس کیا ہیں. وہ گورنمنٹ کے بھی اکنامک پلانس ہوتے ہیں جو کہ ماسٹر مائنڈ کرتا ہے اکانومی کو چلانے کے لیے، تو گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے. ایک اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو میں آپ کی جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آف کورس ٹیکنالوجی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑھ رہی ہے، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. بلکہ میرے خیال میں یوں کہہ لیجیے ٹیکنالوجی از اے ہیڈ آف ہیومن کمپریہنشن. یہ ایک ٹرم ہے جو میں استعمال کرتا ہوں کہ اٹ از بیونڈ دا ہیومن کمپریہنشن. ہماری سمجھ اور سوچ سے زیادہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر گئی ہے اور کر رہی ہے. لیکن یہاں میں آپ کی توجہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کو دلانا چاہتا ہوں جو کہ براڈ انوائرمنٹ میں آتا ہے، اینڈ دیٹ از میڈیا. دی انڈیپینڈنس آف میڈیا، دی پبلک اوپینین مولڈنگ، انفارمیشن موڈس. کیا کیا طریقے ہیں انفارمیشن پہنچانے کے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کہاں کیا ہو گیا ہے، کس دنیا کے کون سے حصے میں کیا ہوا ہے. خبریں آتی تھی، اخبار تھی، لیکن ہم کو کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کہ کہاں کیا ہو گیا. آج جہاں جو ہوتا ہے ہم باقاعدہ اس کو براہ راست ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے. اٹس اے ٹریمینڈس چینج، اٹس اے ٹریمینڈس چینج. تھوڑا سا سوچیں کہ انفارمیشن کی فلو. اب تو 4 سال کا بچہ بھی پوچھتا ہے کہ سونامی کیا ہے، اور میں ہمیشہ مذاق میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سونامی کا جو ورڈ ہے
یہ بھی ہم نے جب سونامی آئی یہ مڈل ایسٹ کے اندر انڈونیشیا وغیرہ سائڈ کی طرف جب سونامی آئی تو پتا لگا کہ یہ سونامی کہتے ہیں اس کو. This is the change. Now all these above mentioned factors جو کہ میں نے ابھی آپ کو گنائے ہیں, گورنمنٹ, اکانومی, میڈیا, ایٹسٹرا, یہ کنٹرولبل انکنٹرولبل فیکٹرز, all these factors, ladies and gentlemen, directly and indirectly affect and influence marketing decision. اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ اتنی فاسٹ چینجنگ انوائرمنٹ ہے, کہہ لیجئے اتنی فاسٹ چینجنگ ہوتی ہے, اس کے چینجز ہوتی ہیں, a marketing manager has to be alert all the time and be informed all the time. میں ایک بات مذاق میں کہتا ہوں لیکن یہ مذاق نہیں ہے, یہ سچ ہے. The marketing manager cannot afford to sleep in the night. He has to keep collecting and monitoring and researching new information, new horizons, new developments. اور بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر مارکیٹنگ مینیجر آف اے کمپنی سو جائے تو کمپنی ہی بیٹھ جاتی ہے. یعنی پروڈکٹ ول probably die because you can't keep up with. اس پر ایک آپ دیکھیے تو ایک لمبی لسٹ ہے ان پروڈکٹس کی جو وقت کے ساتھ چینج جنہوں نے نہ کیا اور وقت کے ساتھ وہ چینجز نہ آئیں, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پیچھے رہ گئے. Ladies and gentlemen, we have to now see how to handle broad environment. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا, important thing is monitoring, very close monitoring and very correct monitoring. ایک بات میں آپ کو اسی حوالے سے بتا دوں, مانیٹرنگ سم ٹائمز کہنا آسان ہے, مانیٹر کرنا بہت مشکل ہے. دیر از سو مچ آف انفلو آف انفارمیشن. آپ سنیں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا کریں گے, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے ایک اخبار پڑھ کر کے ہم کو خبریں مل جاتی تھیں. اب ہم کو 3 4 5 چینلز دیکھنے پڑتے ہیں نیوز کے لیے. ہر چینل یا ہر میڈیا جو ہے وہ اپنی نوعیت کی خبر دیتا ہے, اے بی, اس کی اپنی نوعیت کی, اس کی پکٹوریلز ہوتے ہیں, آپ اس کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو مانیٹرنگ از دیئر فور اے ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ از انفارمیشن اینڈ ریسرچ. یہ ایک سسٹم میں جو آپ کو چیز باور کرانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انفارمیشن اینڈ ریسرچ تو بڑی ایک عام چیز شاید آپ سمجھتے بھی ہیں, سنا بھی ہے آپ نے. لیکن واٹ از امپورٹنٹ ان دس مارکیٹنگ اپروچ اینڈ مارکیٹنگ اسٹڈی آف براڈ انوائرمنٹ از وی مسٹ ڈیولپ اے سسٹمیٹک میکنزم انڈر وچ دی انفارمیشن کیپس فلوئنگ ان. مانیٹرنگ ہو رہی ہے, انفارمیشن فلو ان ہو رہی ہے, اور وہ انفارمیشن بذات خود کسی نہ کسی نتائج کو پیش کر رہی ہے. دس از دی امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. وی ہیو دا ٹیکنالوجی, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمارے پاس دیکھیے کمپیوٹرز کی فاسٹنس دیکھیے, ہمارے پاس اور چیزیں دیکھیے, ہمارے پاس ذرائع دیکھیے جو ہمارے پاس موجود ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, کہ ٹیکنالوجی از گوئنگ اہیڈ آف ہیومن کمپریہنشن. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا کہا, تو میں اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. بیونڈ ہیومن کمپریہنشن کا مطلب ہے ہمیں استعمال کرنے کی چیز, وہ ٹیکنالوجی ہمیں استعمال نہیں شاید کرنی آتی جو ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. اب اگر یہ پاکستان میں کوئی ایسی اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی, پاکستان میں بھی بہرحال آتی ہے نظر, لیکن اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیے تو ٹیکنالوجی از گوئنگ اہیڈ آف ہیومن برین. اور یہ بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں, I don't want to go into the details, but you know that our human brain made by Allah, it has its own speed of dissemination, جس کو کہتے ہیں dissemination speed ہے. انسانی دماغ کی بھی ایک سپیڈ ہے. ٹیکنالوجی از فاسٹر دین انسانی دماغ.
وہ میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کمپیوٹر اپنا فاسٹ ایف جو آج کل نئے کمپیوٹر آئے ہیں ان میں سے کوئی فاسٹ کمپیوٹر کیوں نہیں لے لیتے؟ تو وہ مجھے بڑے مذاق میں کہنے لگا کہ میرا دماغ جو کمپیوٹر میرے پاس ہے یہ میرا دماغ اس کے مطابق چلتا ہے، اس سے زیادہ لے لوں گا تو مجھے مشکل ہو جائے گی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس. Third thing which is very important, which the marketing managers have to consider is adoption. یہ جو concept of adoption ہے, this is an extremely important concept in marketing management. چیز کو انٹروڈیوس کرنا، اس کو مارکیٹ سے متعارف کرانا، پروڈکٹ کو متعارف کرانا، وہ ایک اپنی ایک علیحدہ ایکسرسائز ہے. اس کے لیے علیحدہ ایک مارکیٹنگ ٹیکنیکس اینڈ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور آگے جا کے مزید دیکھیں گے. لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کنسپچولی اسپیکنگ یو مسٹ انڈرسٹینڈ ایٹ دس اسٹیج دیٹ از کانسپٹ آف اڈاپشن. ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ میں تو یوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی بھی نئی چیز انٹروڈیوس کریں یا کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی انوویشن یا کوئی پروڈکٹ کے اندر رد و بدل چینج کریں تو ون ٹائم تو ہر بندہ، جس کو ہم فرسٹ پرچیز کہتے ہیں، وہ تو تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ کین بی کنٹرولڈ اینڈ کین بی ایڈمنسٹرڈ بائی دی مارکیٹنگ مینیجرس. But let me tell you as your marketing personnel that we are not, or we do not keep our eyes on the first purchase. کیونکہ پہلی پرچیز کو ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ میں کہتے ہیں کیوروسٹی سیلز، کیوروسٹی ٹرائنگ، کیوروسٹی. ہر بندے کی ایک جستجو ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک نیا فوڈ انٹروڈیوس کر دیں کہیں کسی مارکیٹ میں، تو کئی لوگ تو ویسے ہی ٹرائی کریں گے یہ فوڈ کیا ہے. نو، واٹ از امپورٹنٹ از ناٹ دا فرسٹ پرچیز آف واٹ دا فرسٹ، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اڈاپشن. اور اڈاپشن جو ہے بائی دا وے کمس، اگر یوں دیکھیں تو اڈاپشن کمس ایز اے تھرڈ اسٹیج آف دا پروڈکٹ. آپ ون ٹرائی کرتے ہیں جس کو ہم فرسٹ پرچیز کہتے ہیں، اس کے بعد ایک ہم اس کی سیکنڈ ٹرائی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں شاید پسند آتا ہے کھانا تو ہم دوسری دفعہ بھی کھا لیتے ہیں. لیکن ہم اڈاپشن اس کو کہتے ہیں جب آپ اس کھانے کو ایکسپٹ کر کے ایز اے فوڈ اینڈ ایز یور ڈائٹ، وین یو ہیو ایکسپٹڈ اٹ، دین اٹ ہیز کم ٹو دی اڈاپشن اسٹیج. اور جب بھی کوئی پروڈکٹ اڈاپشن اسٹیج میں آ جاتا ہے اور ہوتا ہے تو پھر ہی ہماری مارکیٹنگ فنکشن جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیجئے کسی انجام کو پہنچتی ہے. کوئی پرٹیکولر فیشن لے لیجئے، رنگ لے لیجئے کپڑوں کے، کپڑے کی طرز لے لیجئے، اڈاپشن. اب میں اس میں آپ کو 20 ایگزامپل یہاں پر کوٹ کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل جہاں پروڈکٹ اڈاپٹ نہیں ہوا اور وہ ایونچولی فیل ہو گیا. جیسے میں آپ کو ایک اچھا ایگزامپل دیتا ہوں. ایک زمانے میں ہم کاٹن پہنا کرتے تھے، کاٹن اینڈ کاٹن ریلیٹڈ آئٹمس پہنا کرتے تھے دنیا بھر میں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ پاکستان، اٹس آل اوور دا ورلڈ. کاٹن ریلیٹڈ پروڈکٹس، شرٹس، جو بھی ہماری خواتین کی، مردوں کی، جو بھی، ہم کاٹن استعمال کرتے تھے زیادہ. اس کے بعد اس کے اندر وسکس ایڈ ہوا اور وسکس ایڈ ہوتے 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 یوں کہہ لیجئے ہم نے کاٹن کو ریڈیوس کر دیا اور وسکس میں ایڈیشن کر دی اور بہت زیادہ کپڑا جو ہے، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ کاٹن کا کپڑا بہت جلدی اس کو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اچھا نہیں لگتا یا میلا لگتا ہے. تو ہم نے اس کاٹن کو، اس کپڑے کو ہم نے چینج کرتے کرتے وہ پھر تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ وہ آلموسٹ نائلون یا وسکس کا کپڑا بن گیا. دیٹ پروڈکٹ
although it had its own advantages. That was A, کبھی اس میں سلوٹیں نہیں پڑتی, دھونا آسان ہے, کاٹن کے کپڑے کو باقاعدہ دھویا جاتا ہے, وسکس کا کپڑا جو نائلون کا کپڑا ہوتا ہے اس کو دھونے کی بھی آسانی ہے, ڈپ کرو ڈرپ کرو تو ڈرائی ہو جاتا ہے, چلو. لیکن یہ نائلون جو ہے یہ ہیومن کپڑا اڈاپٹ نہیں ہوا, with the result کہ the change had to be brought back again. پھر چینج آئی, پھر ہم کاٹن کی طرف جانے لگ گئے, پھر ہم آہستہ آہستہ 65-35 بنو کے ہم نے کچھ ایسا بنایا جس میں سلوٹیں بھی کم پڑیں لیکن اس کے اندر کاٹن کا ٹچ بھی ہو اور کاٹن ہو. We could not adopt it. We could not adopt the new kind of fabric. حالانکہ اس میں بہت ایڈوانٹیجز تھیں, کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے بہت ایڈوانٹیجز تھیں, but it was not adopted. It was not adopted because it was not compatible to human health. اگر ہم نائلون پہن لیتے تھے تو ہم کو کوئی اسکن ڈیزیز کا خطرہ بھی تھا اور ہو بھی جاتی تھی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں اب آپ کی توجہ جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کی طرف دلانا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ از مارکیٹنگ انوائرمنٹل فٹ. آئی ریپیٹ, مارکیٹنگ انوائرمنٹل فٹ. یہ ایک کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ پروڈکٹ جو ہو ہمارا وہ براڈ اور ٹاسک انوائرمنٹ کے مطابق ہو, اور جتنا مطابق ہوگا, جتنا زیادہ وہ قریب ہوگا, اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا. یعنی ان ادر ورڈز اس کو ہم ایک کانسیپٹ کو کہتے بھی ہیں MEF. MEF کا مطلب ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, مارکیٹنگ انوائرمنٹل فٹ. اور یہ مارکیٹنگ مینیجر کا ایک نہایت اہم اور نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور سمجھنا ضروری ہے that he should adopt such measures whereby the product becomes environmental. جتنی فٹنس زیادہ ہوگی اتنا پروڈکٹ کامیاب ہوگا, اور جتنی فٹنس لوز ہوگی یا کم ہوگی اتنی مارکیٹنگ مینیجر کی یا مارکیٹنگ جاب بیکمس اور مارکیٹنگ فنکشن بیکمس ڈیفیکلٹ, ان فیکٹ سم ٹائمز امپاسبل. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور یہ بھی اب آپ ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا سمرائز کر کے دیکھیں تو ہم نے کیا کہا, انوائرمنٹ, براڈ انوائرمنٹ, ٹاسک انوائرمنٹ, پروڈکٹ. اچھا, اب آپ یہاں پر ایک اور کانسیپٹ دیکھیے گا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ براڈ انوائرمنٹ اینڈ ٹاسک انوائرمنٹ. میں نے دو پہلے آپ کو بتایا تھے. براڈ انوائرمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے, ٹیکنالوجی, اکانومی اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹاسک انوائرمنٹ جو ہے وہ ہے لائک انٹرنل فیکٹرز, پروڈکٹ, فیچرز, کیریکٹرسٹکس, آرگنائزیشن اسٹرکچر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. Now, what we have to understand as marketing managers, and you have to work upon it in the job of marketing, is that we have to make it fit. یعنی کہ اس کو اس کی مطابقت کے ساتھ رکھیں. ایک دوسرا very important is that we change our task environment with broad environment. We bring changes there. ابھی آپ ایگزامپل سے سمجھ جائیں گے. اگر ہماری ٹیکنالوجی ہم کو وہ کپڑا بنوا رہی ہے یا وہ کپڑا ہم نے اڈاپٹ کیا ہے بنانا جو کہ انوائرمنٹلی فٹ نہیں ہے, تو لیٹس چینج دا اسٹرکچر آف آور پروڈکشن, لیٹس چینج دا مشینس, لیٹس اڈاپٹ اے نیو کورس آف لائن, لیٹس اڈاپٹ اے نیو بزنس لائن. ایک تو یہ کہ we must bring changes in our existing business according to the fitness. اور نمبر دو جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹاسک انوائرمنٹ دیٹ از انٹرنل انوائرمنٹ, اس کو آپ ٹیلر کریں تاکہ وہ براڈ انوائرمنٹ کے ساتھ اور براڈ انوائرمنٹ کو فردر براڈن کرے یا اس کو مانیٹر کرے, اس کو گورن کرے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں برگر کوئی نہیں کھاتا تھا 25 سال پہلے, یا یہ متعارف نہیں تھا. جاگرز لے لیجئے, جاگرز از another very glorious example.
لیکن اگر 25-30 سال پہلے کوئی برگر نہیں کھاتا تھا یا جاگرز نہیں پہنتا تھا تو ہم نے مارکیٹ میں یہ انٹروڈیوس کر کے, مارکیٹنگ مینیجرز نے یہ پروڈکٹ انٹروڈیوس کر کے اس کو آپ کے ڈائٹ کا حصہ بنا دیا, جو برگرز کو, اور یہ اڈاپٹ ہو گیا. پہلے یہ اڈیپٹ ہوتا ہے, پھر یہ اڈاپٹ ہوتا ہے. Adaptation is a prior stage or a previous stage of adoption. Adaptation. یہ پوری اگر آپ جائزہ لیں پوری انوائرمنٹ کا تو آپ 20 پروڈکٹس ایسے دیکھیں گے جو اس چیز پر آ کر کے مارکیٹنگ میں, یعنی مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اس چیز پر آ کر کے مار کھا گئے کہ they were not finally inconsistent with the environment. اچھا, یہ جو ڈیسیژنز میں نے آپ کو, ہم جو بات کر رہے تھے انفلوئنسنگ انوائرمنٹ آن مارکیٹنگ ڈیسیژنز, یہ مارکیٹنگ ڈیسیژنز جو ہیں یہ ہم لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی, ایز آئی سیڈ, اکارڈنگ ٹو دی براڈ انوائرمنٹ, ٹاسک انوائرمنٹ, اس کے اندر ہم اس کے مطابق ہم فٹ کرتے ہیں اور چینجز لاتے ہیں. پلس ایک امپورٹنٹ چیز جو میں اس لیکچر کے شروع سے ہی کہہ رہا ہوں اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وی ایون برنگ نیو چینجز, کیونکہ اب ایک چیز پر آپ ذرا بڑا غور کیجئے گا کہ دیٹ از دا ٹاسک آف دا مارکیٹنگ مینیجرز ٹوڈے از, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ٹو انٹروڈیوس نیو پروڈکٹس, ٹو انٹروڈیوس نیو کانسپٹس, ٹو انٹروڈیوس نیو ویز اینڈ مینس. وی دی مارکیٹنگ مینیجرز, we actually bring a change. We in fact trigger a change. And we should be very proud of this fact that we marketing managers in fact trigger a change in the trends, in the fashion, in the outlook, in the concepts. And we keep on changing and we keep on bringing these changes in various levels and sectors. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو بالکل نان کھانے والے یا حلوہ پوڑی کھانے والی قوم تھی اور بڑا پسند کرتے ہیں اس کو. یہ ہمارے کوئی پتہ نہیں 500-600 سال سے حلوہ پوڑی چلا آ رہا ہے تو چلا آ رہا ہے, اور یہ ایک یوں کہہ لیجیے یہ ایک ہمارے فوڈ میں کا حصہ, ہماری ڈائٹ کا حصہ بن چکی ہوئی تھی. آج کل کے نوجوانوں کو پوچھیے تو حلوہ پوڑی سے کم واقف ہیں, برگر سے زیادہ واقف ہے. آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں مارکیٹنگ مینجمنٹ جب سے ہم نے شروع کی ہے میں برگر کی طرف بہت زیادہ ایگزامپلس دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ برگر از پرٹیننگ ٹو آور فوڈ ہیبٹ, اور سب سے زیادہ مشکل چیز جو ہوتی ہے مارکیٹنگ مینیجر کے سامنے وہ ہوتی ہے ٹو چینج اے فوڈ ہیبٹ. فیشن تو ہم دیکھ لیتے ہیں, میگزین میں دیکھ لیتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں, یا ادھر ادھر سے ہم اس کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو چینج کرتے ہیں. اور فیشن اگر ہم کپڑوں کے فیشن کے اندر کو چینج کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن فوڈ از این آئٹم وچ از ان فیکٹ کنزیومڈ بائی ہیومن بینگ. اس کی 2 پہلو ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اٹ از ڈائٹ از بیسیکلی نیوٹریشنل, اینڈ نمبر 2 گڈ انڈائجیشن اور بیڈ انڈائجیشن یا ہمارے ڈائجیشن پہ اس کا حملہ ہوتا ہے. My dear students, now coming towards the concluding part of this lecture, important thing that we have to now understand basically about marketing decisions influenced by the environment. یہ تو آپ بخوبی سمجھ گئے کہ environment کیسے influence کرتی ہے اور کر سکتی ہے اور کرتی ہے. اور یہ بھی آپ بخوبی سمجھ گئے ابھی تک کہ انوائرمنٹ بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. دا اسپیڈ آف چینج ہیز انکریزڈ ٹریمینڈسلی, اینڈ دیٹ obviously is true from the flow of information or information technology. Now the last, as I said, the last part of the concluding part of this lecture, and for you to comprehend it very well, is in time
ڈیسیژن. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم پیچھے کیا آئے ہیں, رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل. یس, رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم. یعنی کہ رائٹ ڈیسیژن پروڈکٹ بھی ہو گئی, رائٹ ڈیسیژن پلیس کی بھی ہو گئی, پرائز کی بھی ہو گئی. چلیے وہ بھی آگے جا کر ہم دیکھیں گے کیسے لیتے ہیں ہم ڈیسیژنس. لیکن یہاں پر آپ in order to understand it in a abridged way is to understand the time factor. The decision has to be taken in time. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, مارکیٹنگ مینیجر اب سوتا نہیں ہے یا اس کو سونا نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک مذاق کی بات ہے, لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر وہ سو گیا رات کو تو شاید رات میں اتنی چینج آ جائے گی, رات میں اتنی چینج آ جائے گی اس کی پروڈکٹ میں یا ٹیکنالوجی میں یا کسی چیز میں, کہ اس کو اتنا افیکٹ کرے گا کہ صبح اس کا جو بزنس ہوگا یا تو وہ ترقی کی طرف چل پڑے گا یا بالکل. اچھا, تو اس لیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ایم اسٹریسنگ اپون ٹائم, اور یہی ہمارا کنکلوڈنگ پارٹ آف دس لیکچر ہے. ان ٹائم ڈیسیژن. ان ٹائم ڈیسیژنس لینی کیوں ضروری ہیں؟ اب ہیں تو بہت فیکٹرز, لیکن چلیے 2 یا 3 کو تو ہم فوری طور پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان ٹائم ڈیسیژن سے, جس کو ہم کہتے ہیں ایروژن آف پروفٹ اور ایروژن آف بزنس, بچ سکتا ہے. اب فار ایگزامپل دیر از اے لیجسلیشن جو کہ ہمارے بزنس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے, اینڈ وی ہیونٹ یٹ ٹیکن اے ڈیسیژن. وہ جو لیجسلیشن ہے یا جو لا ہے یا جو گورنمنٹ کا رول ہے یا ٹیکنالوجی ہے یا کچھ ہے, وہ یہ کچھ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ بزنس یوں نہیں یوں ہونا چاہیے, اس کا یہ جو ہے یہ چیز از ناٹ پرمیسیبل اینی مور اکارڈنگ ٹو لا. اب یہاں پر ہم کو ان ٹائم ڈیسیژن لینا نہایت ضروری ہے. وی مسٹ آئیدر اے کلوز دا بزنس, ریڈیوس دا بزنس, اور ایون انہانس دا بزنس. وہ میں بھی آپ کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں, لیکن ابھی آپ یہ سمجھیں ایروژن آف بزنس اور پروڈکٹ. سو ان ٹائم ڈیسیژن از ویری وائٹل, ویری امپورٹنٹ فار مارکیٹنگ مینیجر. ہی شوڈ ٹیک این ان ٹائم ڈیسیژن, ایروژن آف پروفٹ. ایک تو یہ ہے. دوسرا کانسیپٹ ہے پروفٹ اویلنگ اپرچونٹی. کمپٹیشن ہم دیکھ چکے ہیں بہت اسٹرانگ ہے. پروڈکٹ کی سملیرٹیز تقریباً بہت ہو چکی ہے, اور کچھ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی کچھ چند سالوں میں ختم ہو جائے گی. دا پروڈکٹ ول بی پروبیبلی جسٹ لائک اینی ادر پروڈکٹ. یعنی ایک کار دوسری کار کے ہی کی طرح کی ہوگی, برانڈ فرق ہوگا, نام فرق ہوگا, اس کی شیپ میں تھوڑی بہت چینج ہوگی, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. اس کو کہتے ہیں پروفٹ اویلنگ اپرچونٹی. اگر ہم یعنی کہ ان ٹائم ڈیسیژنز لیں گے, مارکیٹنگ ڈیسیژن لیں گے, تو پروفٹ اویل کر سکیں گے اور زیادہ پروفٹ اویل کر سکیں گے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ان ٹائم ڈیسیژن, یعنی یہ ایک پرانی کہاوت مشہور ہے اور آپ جانتے ہیں, اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. وقت پہ تروپا بھر دو تو 9 تروپے بھرنے سے جان بچ جاتی ہے. یہی کانسیپٹ ریپیٹ ہو کر کے واپس اب آ رہا ہے. An in-time decision, marketing decision has to be taken to reduce losses, to reduce erosion, to eliminate or to safeguard against erosion, and number 2, availing opportunity arising out of a situation. اور یہ بھی اب آپ اس کانسیپٹ سے بھی اب آپ ان تمام جو ہم نے ابھی تک اسٹڈی کیے اس سے اب بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ پروفٹ اویلنگ اپرچونٹیز جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں, بنتی رہتی ہیں, چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. انوائرمنٹ از چینجنگ فاسٹ, یس, تو اپرچونٹی پیدا ہو گئی. اپرچونٹی پیدا ہو گئی, آپ نے ان ٹائم مارکیٹنگ ڈیسیژن لی تو جلدی سے اس کا فائدہ اٹھا لیا. اس کے متعلق پھر وہ ایک بڑی کامن سیئنگ ہے, بڑی کامن چیز ہے, an early bird catches
مور موتھ. وہ صبح جو پرندہ وقت پر اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اس کو کیڑے مکوڑے زیادہ مل جاتے ہیں کھانے کو. جو پیچھے برڈز آتے ہیں ان کو کیڑے مکوڑے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ملتے ہیں مل جائیں, نہیں ملتے تو کئی دفعہ نہیں بھی ملتے. تو ایک بڑی مشہور ایک سیئنگ ہے, an early bird catches more moth. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج ہم جو اسٹڈی کرا ہے اس کو میں ذرا بہت جلدی اور بڑے طریقے سے کنکلوڈ کرتا ہوں. نمبر 1, we have studied and we have understood it very well. And I don't think there should be any ambiguity in anybody's mind. That environment affects marketing decisions. بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں تو میں یہ عرض کروں گا, we the marketing managers have to take marketing decisions. All right. But environment affects marketing decisions. 2, environment can be of 2 types, task and آپ سمجھ کے, internal and external, controllable and uncontrollable, جو کہ میجر ڈیسیژن سے لے کر کے مائنر ڈیسیژنز تک انفلوئنس کرتا ہے, جس پر انفلوئنس ہوتا ہے. تیسری چیز آپ بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ڈیسیژنس کو لے لینا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, ڈیسیژنس کو لے کر کے ریسرچ کر کے اینالائز کر کے ریسرچ کر کے ان کو انٹروڈیوس کرا کے اڈاپٹ کرانا ہے, اڈیپٹ اینڈ اڈاپٹ کروانا ہے. مارکیٹنگ مینیجرز کا کام ہے کہ ہم وہ ڈیسیژنس لیں. ظاہری بات ہے کہ جو انوائرمنٹل مارکیٹنگ انوائرمنٹل فٹ, جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ اگر ڈیسیژن جو ہے مارکیٹنگ انوائرمنٹل فٹنس میں آتی ہے تو اس کے اندر خود کی کیریکٹرسٹک ہوگی ٹو گیٹ اٹ اڈاپٹیڈ. یعنی کہ جیسے پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی ڈیسیژن جو کہ آج سے 25 سال پہلے بالکل غیر ضروری تھی, سمجھ لیجیے, یا غلط ڈیسیژن تھی, وہ آج کے انوائرمنٹ میں اور آج کے حالات میں وہ ڈیسیژن کامیاب نہ ہو. اب اگر اس سے فردر اگر کوئی انٹروڈیوس کرتے ہیں ہم, تو وہ ہم اس کے اندر انوویشن ضرور انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ڈیسیژن لے کر کے ہم انوائرمنٹل فٹنس لا چکے ہیں اور لا رہے ہیں. ایک تو یہ سمجھ گئے آپ, ایک یہ بھی سمجھ گئے آپ کہ انوائرمنٹ از چینجنگ ویری فاسٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹیکنالوجی, لیجسلیشن, لاز, رولس, انٹرنیشنل لاز, انٹرنیشنل فریم ورک, things are changing. There was no law, say 10 years ago, regarding environmental friendly concept ہی نہیں تھا, اور یہ ایسا اڈاپٹ ہو رہا ہے, اور 5 سال کے اندر یہ اتنا اڈاپٹ ہو جائے گا یا اتنا لاگو ہو جائے گا کہ انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹ کو چھونا بھی گناہ ہوگا. So ladies and gentlemen, let me conclude today's lecture on this point, and that is to help to safeguard the company and the product from erosion, to avail the profit-making opportunity, we have to take in-time marketing decision. I hope this is clear, that we have understood very clearly these various concepts which belong to us. Thank you very much, ladies and gentlemen, and Allah Hafiz.